بھیجتی نہیں، اسے سلگانے سے روشنی بھیجتی ہے۔ ہم موم بتیوں کا انتظام تو کر لیا لیکن سلگانے کا انتظام نہیں کیا، اسی لیے ہمارے چراغوں سے روشنی نہیں پھیل رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے والدین نے امام ابو حنیفہ کو ایسے سلگایا جس کی روشنی آج تک سارے عالم میں پھیلی ہے۔ یہ بچوں کو بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے امام شافعی کو ایسا سلگایا کہ جس کی روشنیاں سارے عالم میں چمک رہی۔ بایزید بستامی ہو کہ سفیان ثوری ہو، صلاح الدین ایوبی ہو کہ ٹیپو سلطان ہو، ہمارے اکابر اولیاء اصفیاء اتقیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کے ماں باپ ان کو صرف سنبھال کر نہیں رکھا، ان کو ایسا سوار کر سلگایا کہ ان کی روشنی سے الحمدللہ ان کا زمانہ منور ہوا۔ شاید یہی کہہ رہا ہے۔ یہ بچوں کو بھیجو، چلو اٹھاؤ اٹھاؤ بچوں کو اٹھاؤ بچوں کو۔ ایک شمع جلانا ہے مگر نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، قیمتی اور خوبصورت کپڑے پہن کر راستوں میں چلنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتے ہیں یہ راستہ میرے کپڑوں کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کا بھی ایک لباس دیا ہے، ہم جن راستوں میں چلتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ یہ راستے ہمارے ایمان کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ شاید یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈیا کی بھی حلو رہے بابا۔ ماں بہنیں یہ باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں تمہارے لیے بھی۔ مردوں کے کپڑے کیا 500 روپے میں زبردست ڈریس، آپا کا ڈریس 5000 کا رہا تو یہ 5000 تھے۔ ایسا بولتی حضرت گویا کہ امبانی کی پوتری۔ دس ہزار تھی، 10,000 کمانے کے لیے تیرے گھر کے مرد کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ محنت سیدھے راستے کی ہو کہ غلط راستے کی ہو۔ اجازت نہیں دے رہا ہوں لیکن محنت بتا رہا ہوں، اور آپ کو 10,000 کو معمولی قیمت سمجھ رہی ہے۔ بیچ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مولانا باقوی صاحب کا نمبر کرتے ہو، ہمارے قوم کا پیسہ شادیوں میں، رسم و رواج میں، موبائل میں اور کپڑوں میں، جوتے اور چپلوں میں جو برباد ہو رہا ہے، یہ پیسہ اگر سیو ہوتا تو ساری دنیا میں ہماری دولت آسمانوں کو چھوتی۔ جتنے کی مرد میں کئی کو گھر میں ببڑی اور کو اٹھا کر دے جاتا۔ ابھی اس سال رمضان میں حکومت نے سوال کریا، حضرت بیوی کو زکات میں سکتے بول کو دے، انہیں تجھے کیا دیتے تھے؟ حضرت بیوی کو زکات دے سکتے ہیں کیا؟ بول کر پوچھیا، میں
था। मैं पूछा तो कई को बीवी को ज़कात देना चाहता, या देने का मसला पूछ रहा है। तो ने बोल रहा है रमजान के कपड़े के बारे में इतना डिमांड करती हजरत, मोहब्बत का पैसा दिया तो बस नहीं आ रहा है। मैं सोचा ज़कात नहीं बोलियो क्या। अल्लाहु अकबर। बीच में बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, मेरी माँ और बहने, लिबास तो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ने करोड़ों मखलूक़ात को पैदा करके लिबास जैसी नेमत हजरत इंसान को अता फरमाया। और हजरत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, वो नेमतें जो जमीन से निकलती हैं और वो नेमतें जो आसमान से उतरती हैं, दोनों के दरमियान में फजीलत आसमान से उतरने वाली नेमतों की है। इसीलिए अल्लाह ने लिबास के बारे में कुरान में फरमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ आदम की औलाद, हम तुम्हारे लिए आसमान से लिबास को उतारा है। कभी लिबास के उन्वान पर और इन मसाइल पर और फज़ाइल पर हज़रात उलमा बड़ी गहराई और तहक़ीक़ के साथ बयान करेंगे। मुझे एक मिसाल देने के लिए बात यहाँ तक लेकर आना पड़ा। एक दो बात बीच में अर्ज करके आगे गुजर जाता हूँ। मेरी माएँ और बहनें, अच्छा लिबास होने से औरत अच्छी नहीं होती, अखलाक अच्छे हैं तो औरत अच्छी होती है। और जुमला अर्ज करूं खारी साहब के हवाले से, याद रखना, लिबास अच्छा हो तो बच्चे अच्छे नहीं होते, अखलाक अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे होते। 20-25 हजार के जोड़े पहनने वालों के बच्चे फरतूत हैं। 500, 600, 700 रुपए का ड्रेस पहनने वाली माँ और बहनों के बच्चे, अल्लाह अकबर, उनके आमाल को इस वक्त फरिश्ते देखते हैं तो फरिश्तों को सहाबा का जमाना याद आता है। और मेरी माँ और बहनें, जितनी तवज्जो है नहीं औरत बड़ी तेरा, ये खबर है कि धमकी है। कोई जहाँ भी जाता हूँ लोग ये बोलते हैं कि हजरत तस्वीर क्यों होते, बिल्कुल सही बात है। माँ और बहनें अगर सुनकर समझकर अमल कर ले, ऐसा इनकलाब आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि जल्दी में हूं तो मैं बात को समेट रहा हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिल जाए। जरूरत नहीं मुझे मौका मिलने की, आपके उलमा खुद आपके सामने गहराई से बयान करेंगे। कभी आ गया तो इंशाअल्लाह और गहराई में अर्ज करूंगा कि माए और बहनें, मेरी बच्चियां, मेरी सादी सीधी गुफ्तगू को तुम अगर समझ रही है तो मेरे दर्द को आज का मेरे तरफ से तोहफा समझ कर लेकर जाना। मुआशरे के अंदर बदतरी अगर आई है, ये इसराइल का असर नहीं, ये अमेरिका का असर नहीं, जापान और चाइना का असर नहीं, तेरी गफलत का नतीजा। किस दौर में यहूदी नहीं थे, किस दौर में ईसाई नहीं थे, किस दौर में दुश्मनों की दुश्मनियां नहीं थी। अगर यही जिम्मेदारी और यही सबब, यही रीजन इमाम अबू हनीफा की मां भी जमाने पर डालकर बैठ जाती, इमाम अबू हनीफा सिराजुल अइम्मा बनते हैं। उन्होंने देखा है बाहर का माहौल कुछ और, जिस बच्चे के पीछे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद माँ की तरबियत का हाथ होता है, उसे दुनिया की कोई ताकत उस माँ की तरबियत से उस बच्चे को छीन नहीं सकती। फिर एक मर्तबा जुमला कहता हूँ, जिस बच्चे के पीछे अल्लाह के फजल
کبھی چھین نہیں سکتی. اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، بچے تمہارے ہیں لیکن اس وقت اسرائیل کے حوالے ہیں. بچے تمہارے ہیں اس وقت امریکہ کے حوالے ہیں. بچے تمہارے ہیں اس وقت دشمنوں کے حوالے ہیں. اگر بچے تمہارے ہوتے تو ان کے سروں میں ٹوپیاں ہوتی. بچے تمہارے ہوتے تو ان کے چہروں میں داڑھیاں ہوتی. بچے تمہارے ہوتے تو ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی. بچے تمہارے ہوتے تو زبانوں میں صداقت ہوتی. بچے تمہارے ہوتے تو ہاتھوں میں قرآن ہوتا. بچے تمہارے ہوتے تو زبانوں میں ذکر ہوتا. بچے تمہارے اگر ہوتے تو زبانوں میں درود ہوتا. بچے اگر تمہارے ہوتے تو زبانوں میں سچائی ہوتی. میں مانتا ہوں کہ بچے تمہارے ہیں لیکن تمہاری غفلتوں کی وجہ سے اس وقت بچے دشمنوں کے حوالے ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بڑے ٹینشن کے بات آپ بول رہا ہوں، مجھے بچا کر بیٹھو، تمہاری ذمہ داری. طوطے کا بچہ طوطے کا ہی ہے، لیکن جب ہم خرید کر پنجرے میں بند کر دیتے ہیں بچہ اس کا قبضے میں ہمارے. تمہاری تربیت کا، تمہاری فکر کا، تمہاری سچی اور سرگی محبت کا اثر ایسا پڑتا ہے تمہارے بچے پر. میں ان علماء کا حوالہ لے کر کہنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں اور مانیں اس عاجز کی بات کو کہ تمہاری تربیت، تمہاری سچی اور سرگی محبت اور تمہاری فکر کا اثر ایسے پڑتا ہے. کسی پیر کا اثر بھی مرید پر اتنا نہیں پڑتا جتنا کہ ماں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، بچوں پر بڑے بڑے اولیاء کی ولایت کے پیچھے ان کے شیوخ اور پیروں کا ہاتھ بعد میں تھا، ماں کا ہاتھ پہلے تھا. واقعہ بولوں، بھی تقریر شروع کرا نہیں، اشعار پڑھ رہا ہوں. لباس میں جاتے جاتے آگے اس بات عمل کریں گے. سلام کرو علماء کو. بچے ہمارے ہی فکر یہ کر کے ان کی چھٹیوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ تمہارے بچوں کے فیوچر کو تم نہیں جانتے. مرد حضرات تمہیں بھی سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی سنیں، اور آج کے جلسے سے پورا شہر سنے، آج کے جلسے سے پورا کرناٹک اسٹیٹ سنے، آج کے جلسے سے پورا ملک بھارت سنے. بچے تمہارے ہیں لیکن فکر علماء کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کا فیوچر تم نہیں جانتے. تمہارے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کو میرے رب کی قسم یہ علماء جانتے ہیں. بیٹھ جائیے بولی سے. تم کو نہیں معلوم، تمہارے بچوں کو تراشے تو تمہارے بچے کیا بننے والے. تمہارے بچوں کو بنائیں تو تمہارے بچے کیا کرنے والے ہیں تم نہیں جانتے. فخر نہیں، تکبر نہیں. خدا کی قسم یہ علماء کرام جانتے ہیں یہ وہ بچے ہیں اگر ان کو تراشیں انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے دور کا ٹیپو سلطان بنائے. ٹیپو سلطان آسمان سے اترے نہیں، سعودی رنگی آسمان سے اترے نہیں، عبد الرحمن فاتح آسمان سے اترے نہیں. سب وہی زندگی کے طرز پر زمانے میں آئے ہیں. بادام تراشے، کچھ تراشنے کے بعد اور زبردست تراشے کی فیکٹری میں داخل کیے. دونوں تینوں جگہ کے تراشے بن کر جب باہر آئے تو ان کے آنے سے دنیا میں انقلاب آیا. لیکن ہمیں معافی چاہتا ہوں، میں بدنام زمانہ ہوں، مجھے لوگ ہضم نہیں کرتے. مزمل صاحب کا تو 4 مرتبہ توبہ کر لی. تو میں صاف بات کرتا ہوں، سچ بات کرتا ہوں. معافی کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں،
جننا کمال نہیں، پالنا کمال نہیں، کون نہیں دکھتا. جملہ صحیح ہے، سننے میں اچھا نہیں لگتا، لیکن بولنے پر میں مجبور ہوں. کیا بولنا؟ کون نہیں جانتا صاحب؟ جاننا نہیں. گائے بکرے بیل بھینس سب جانتے ہیں، پرندے درندے چرندے جانتے ہیں، پالتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، متقب. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے. ان باتوں کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے صاحب مجھے تصویر بھیجے، حضرت یہ ذرا دیکھو. میں پوچھا کیوں بھائی؟ نہیں حضرت ایسی باتیں آپ دیکھیں گے تو شاید اسے بنا کر جب پیش کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. ایک جنگل میں ایک پرندہ بچے دیا ہے مادہ، اچانک بارش پڑتی ہے تو وہ مادہ پرندہ اپنے پروں کو کھول کر خود بھیگ رہی ہے، لیکن بارش اور پانی سے اپنے بچوں کو بچا رہی ہے. ایک گھونسلے میں سانپ گھس رہا ہے، اس پرندے کے بچے اس گھونسلے میں ہیں. ماں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے گھونسلے میں سانپ گھس رہا ہے اور اس خطرناک سے مقابلہ کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. اسے وہاں سے پھیرنے کے لیے مجھے قربانی دینا پڑے گا. جان بوجھ کر اس کا منہ کا لقمہ بن کر اپنے بچوں کی حفاظت کرنا. جننا کمال نہیں، پالنا کمال نہیں، حفاظت کرنا کمال نہیں، اللہ اور اللہ کے مرضی کے مطابق بنانا کمال ہے. بناؤ بناؤ کھلانا محنت کر کے، تمہارا فرض ہے وہ. پلانا محنت کر کے، تمہارا فرض ہے وہ. اور کے لیے پراپرٹی بنا رہے ہیں، ضروری نہیں بنا دیے تو اچھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آنے والا زمانہ اور گھروں کی قحط کا زمانہ ہے. پیسے سیو کرو، بنگلور کے اطراف ہی سے ہی جاؤ، ایک چھوٹا سا گھر خریدو. جو پریشانیاں کرائے کے ہم اٹھا رہے ہیں ہمارے بچے نہ اٹھائے. یہ فکر کرنا بھی بچوں کی شفقت کے بچوں کے شفقت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کرو، لیکن سب سے پہلی فکر کیا؟ ہمارا بچہ اللہ کی امانت ہے، ہماری بچی اللہ کی امانت ہے. ہمارے بچے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کریں گے. میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، میں نے تجھے بیٹے دیے تھے، میں نے تجھے بیٹیاں دی تھی، بتا کہ تو نے کیا کیا، ہم کو کیا بنایا. تیرا بنایا، تیری بیوی کا بنایا، تیرے شوہر کا بنایا، بنگلور کا بنایا، کرناٹک کا بنایا، ہندوستان کا بنایا کہ دنیا کا بنایا، یا میرا بنایا یا میرے حبیب کا بنایا. یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. دو بڑا سوال. توجہ کے ساتھ سننا، سن کر ڈر پیدا کرنا، سوچتے ہوئے گھر کو جانا، پھر فکر پیدا کرنا، اس کے لیے پھر علماء سے رجوع ہونا. ادھر بھی سوال ہوگا، تیرے بچے کو تو کس کا بنایا؟ دیا میں تیرے لیے، لیکن تیرا بنانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ دیا تجھے تیرے لیے، لیکن بنانا نہ تھا تو میرے لیے. میرا بنانا تھا تو باپ کا بنا لیا تو کمال نہیں، ماں کا بنا لیا تو کمال نہیں، دکان کا بنا لیا تو کمال نہیں، فیکٹری کا بنا لیا تو کمال نہیں. اللہ کا بنا دیا تو کمال ہے، اللہ کے نبی کا بنا دیا تو کمال ہے. کمال
کیا، پہنائے، اچھا کیا، ان کے لیے پراپرٹی اور جائیداد کو جمع کیا، اچھا کیا، لیکن بنائے کیا تم؟ میرے بنائے، میں دیا تم کو میرا بنانے کے لیے، میں دیا تم کو میرے رسول کو بنانے کے لیے، لیکن تم نے میرا نہیں بنائے، میرے رسول کو نہیں بنائے۔ ادھر یہاں ان کو سوال ہوگا، ادھر وہاں ان کے بچوں کو بھی سوال ہوگا، تو میرا کیوں نہیں بنا؟ میرے نبی کا کیوں نہیں بنا؟ قرآن کا کیوں نہیں بنا؟ شریعت کا کیوں نہیں بنا؟ حق کا کیوں نہیں بنا؟ آخرت کا کیوں نہیں بنا؟ جنت کا کیوں نہیں بنا؟ تیری رہبری کے لیے میں نے علماء کو بنایا، تیری رہبری کے لیے میں نے اولیاء کو بھیجا، تیری رہبری کے لیے قیامت تک کے لیے میں نے قرآن کی حفاظت کی، تیری ہدایت کے لیے میں نے شریعت کی حفاظت کی، تو کیوں نہیں بنا؟ اس وقت بچہ کہے گا پروردگار عالم آپ کا سوال برحق ہے، آپ ظلم نہیں کرتے، سوال ضرور کرتے ہیں، ایک ہنگا سوال نہیں کرتے، برحق سوال کرتے ہیں، بہت صحیح سوال ہے۔ میں بنا نہیں، یہ میری غلطی ہے، لیکن صرف میری غلطی نہیں، میرے ماں باپ کی بھی غلطی ہے، دراصل میں بنا نہیں اس لیے کہ میرے ماں باپ مجھے بنائے۔ علماء نہیں بنے، یہ جواب نہیں، میرے ماں باپ نہیں بنائے۔ آگے سنو، دل گردہ کلیجہ ہے تو پانی آئے گا، احساس ہے تو تڑپو گی تم، احساس نہیں ہے، ہماری بات کیا خبروں سے حسن بصری جیسے بھی اٹھ کر آ گئے تو پھر تم کو تڑپا نہیں سکتے۔ ایک ہے جسم کا زندہ رہنا، ایک ہے احساس کا زندہ رہنا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی جسم زندہ رہتا ہے، احساس مر جاتا ہے، اور احساس اگر مر جاتا ہے تو نبی کی بات بھی ایسے مرے ہوئے آدمی پر اثر نہیں کرتی، ورنہ نبی کی بات نبی کی بات ہے۔ لیکن ابو بکر کا احساس زندہ تھا، ابو بکر بن گئے، ابو جہل کا احساس مر چکا تھا، ابو جہل نہیں بنا۔ اللہ پوچھیں گے ان معصوم جب بڑے ہو کر اللہ کے پاس آئے گا تم بنے کیوں نہیں؟ بچے کہیں گے کہ اللہ جن کو بنانے کی ذمہ داری تھی وہ غفلت تو پڑے ہوئے تھے، جن کو بنانے کی ذمہ داری تھی وہ ہم کو غلط راستے میں چھوڑے، جن کو بنانے کی ذمہ داری تھی وہ مکتب اور مدرسے سے زیادہ توجہ اسکول کو دے رہے تھے۔ ہمیں تو ان کے ماتحت تھے، وہ پہناتے تو پہنتے تھے، جتنا پہناتے اتنا پہنتے تھے، نہ پہناتے تو ہم اس پر بھی راضی تھے۔ آپ کا سوال ہمارے لیے بالکل صحیح ہے پروردگار عالم، لیکن ہم غلطی پر ہیں، لیکن ہمارے نہ بننے میں ہمارے ماں باپ کا بھی اثر ہے۔ ہم کیا کیوں ماں باپ کے حوالے رہے؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ وہ ہوتا تو میں تفسیر میں ہوتا لگا کر آپ کو بھی اتار لیتا۔ بچے کہیں گے جن کو تم پیار کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، میرا خون کہتے ہو، میرا دودھ کہتے ہو، یہ دودھ کا چکر وہاں نہیں چلے گا، یہ خون کے حوالے وہاں نہیں چلیں گے، یہ رشتے اور نسبتیں وہاں نہیں چلیں گے، وہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کھڑے کا کھڑا، دھوٹے کا دھوٹا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ الگ الگ ہو کے اپنی جگہ پر کبھی ایسا بھی وقت اور منظر دیکھنے میں ملے گا حشر کے میدان میں کہ بیٹا باپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دے رہا ہوگا،
بیٹی ابا کے خلاف اللہ کی عدالت میں ثبوتیں پیش کرتی ہوگی. یہ رشتے یہ محبت میں لاڈ میں ماں ساتھ اب ایسے تو آپ ان رشتوں میں بھی محبت نہیں ہے کیا؟ صحیح تعلیم و تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہم ہمارے بچوں سے جتنا پریشان ہیں اتنا تو فلسطین بھی اسرائیل سے پریشان ہے. کیا مولانا شاید مولانا کا خلوص اور درد اور فکر ہے آج اللہ تعالیٰ ذہن بہت کھول رہا ہے. سفر سے واپس ہونے کے بعد انشاءاللہ ضرور آتا ہوں. انشاءاللہ مجھے کیا کھانا پینا دیکھو مجھے دیکھے تو کھائے سکا نکلوں کیا میں نے دیکھے تو تمہیں ہمارے گھر والوں پر الزام لگائیں گے پکا کو کھلاتے کی نہیں کھلاتے کی. کھانا پینا اپنی جگہ پر فکرے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ. گئے تو ہمارے بزرگ سب کچھ لے کر گئے لیکن فکریں چھوڑ کر گئے. وہ چیزیں جو ان کو اللہ کی طرف سے خاص ملی ہے وہ دے نہیں سکتی. وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دینے کے لائق ان کو دیا وہ دے کر گئے. وہاں بچے ماں باپ کے خلاف ماں باپ بچوں کے خلاف بیوی شوہر کے خلاف شوہر بیوی کے خلاف دوست دوست کے خلاف. ویسے تو آپ دنیا میں بھی یہ منظر نظر آ رہا ہے. لا بیٹا دے لا بیٹا دے مولانا دعا کرو اللہ تمہارے جگہ ایک بیٹا نکلا. بیٹے کے واسطے وظیفہ کیا ہے؟ بیٹے کے واسطے طریقہ کیا ہے؟ تعویذ مجرد کہاں ملے گی؟ کون سی تعویذ اس عامی کے پاس سے ملے گی؟ تعویذوں پہ اثر نہ ہو تو کس درگاہ کو جاؤں؟ مولانا کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں جو دعا کرتے وہ قبول کرتے تھے. بیٹا مجھے تو بھی دیتے کیا 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 تڑپ سے دعائیں مانگ کر بیٹا لیے. بیٹیاں کو بھی لے رہے آج کل لیکن آج اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج اس زمانے کا نہیں ابو جہل ابو لہب کے زمانے کا ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مولانا جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سورج دیوا کی ہو جاتی ہے. بعض حالات تو ایسے ہی جس کی بیٹی ہے بیٹی کا باپ خوش رہا تو بھی وہ باپ کی اماں 2 دن کا خشکا اتر سے اتر جاتا. اس کی تمنا کرتے یہ بڑی اماں کی اس کے گود میں پوپا کھیلتا کرتے جتنے سب اسٹیڈیم